अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है किरण मुश्ताक का रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। रब तू हाल तो वाकिफ़ मेरे, लोग समझते नहीं। लोग समझते ए बहाना, ते तू समझता तकलीफ़ मेरी। पुप्पो मुझे बहुत डर लग रहा है, अंकल पता नहीं कैसा रिएक्ट करें। समरा का बाजू पकड़कर उसने अपना डर बताया। पागल हो गई हो ज़निया, डरने की क्या बात है। मुस्तफ़ा ने क्या कहना है, वो बहुत अच्छे हैं, वो जवाबन बोली। लेकिन फिर भी लोग सुतीली औलादों को बर्दाश्त नहीं करते, और मैं तो फिर उनकी बीवी की भतीजी हूँ, वो परेशानी से बोली। पागल हो गई हो क्या, अब मुस्तफ़ा के सामने ये सब मत कह देना, उनका दिल दुखेगा। उन्होंने उसे डपटा और ज़ीनिया ने खामोश रहने में ही आफियत समझी। जब वो दोनों लाउंज में दाखिल हो रही थी तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते लड़के पर पड़ी। लड़का 21-22 साल का था, जीन्स टी शर्ट में मलबूस था, बालों और आंखों का रंग काला था और वो सफ़ेद रंगत और ऊंचे कद का हामिल स्मार्ट सा नौजवान था, जिसकी काली आंखों में उसे बेजारी नजर आई। ये बेजारी यकीनन उन्हें देखकर ही हुई होगी, उसने दिल में सोचा। कैसे हो बेटा? वो लड़का जब उनके करीब पहुंचा तब समरा उससे बोली, मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो लड़का सख्त लहजे में बोला और साथ ही एक निगाह सामने खड़ी अपनी हम उम्र लड़की पे डाली, जिसके ब्राउन बाल खुले थे और आंखें भी ब्राउन थीं और वो काफ़ी खूबसूरत थी। हम्म, मुझे कहा। उसने सर झटक कर सोचा और समरा की तरफ मतवज्जा हुआ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सुतीली ही सही पर माँ हूँ, समरा मजबूत लहजे में बोली। हमरान का दिल जीतना बहुत ज़रूरी था, तभी तो मुस्तफ़ा खुश होते। ओ प्लीज़, ये ड्रामा कहीं और करें, मेरी एक ही माँ थी जो मर चुकी है। हाथ उठाकर उसने नहायत बदतमीज़ी से जवाब दिया। बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर? अपने इश्तियाल को कंट्रोल करते हुए वो बोली, वरना दिल तो कर रहा था कि पुप्पो से बदतमीज़ी करने वाले को खड़ी खड़ी सुना दे। मैं तुम जैसे फजूल लोगों के साथ बहस करके अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए वो पहले से ज़्यादा बदतमीज़ी से बोला, और उनका जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डग बढ़ता वो वहाँ से चला गया। कितना बदतमीज़ है ये, ज़ीनिया उस लड़के की पुश्त को घूरते हुए बोली। हमें आदत डालनी होगी उसकी बदतमीज़ी की, क्योंकि वो ऐसा ही है। समरा एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली। कुछ दिन पहले ही समरा और मुस्तफ़ा ने शादी की थी और कल ही वो इस घर में रुखसत होकर आई थी और आज वो ज़ीनिया को भी ले आई थी। ज़ीनिया के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो दोनों साथ ही रहती थीं। अब फिर अपनी शादी के बाद वो इसको भी साथ ले आई। क्यों? हम क्यों बर्दाश्त करें उसकी फजूल गोई को? वो नागवारी से बोली। वो हमार मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का बेटा है और मुझे ये सब तो सुनना होगा। मोहब्बत पा लेना कोई आसान काम नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली। ऐसे लोगों के साथ उनकी टोन में बात की जाए तभी वो समझते हैं। वो अभी भी गुस्से में थी। नाक पर मक्खी ना बैठने देने वाली पुप्पो का रवैया उसकी समझ से बालातर था। तुम छोड़ो उसको, आओ खाना खाते हैं। तुम्हारे अंकल की तो मीटिंग है, उनसे फिर रात में तुम्हारी मुलाकात होगी, उन्होंने जवाबन कहा। मैं फ़्रेश हो लूँ, आप मेरा कमरा बता दें, वो बोली। उन्होंने मुलाजमा को उसके साथ भेजा। कमरा उसे काफ़ी पसंद आया था। पिंक और वाइट कलर के पर्दे और बेडशीट और वॉलपेपर्स थे। गुनगुनाते हुए वो फ्रेश होने चल दी। मैं अपने हाल में खुश रहा, लोगों को बेहाल करके। चल छोड़ ना गुस्सा। मोइज़ ने हमरान के कंधे पर हाथ रखे उसे समझाया। क्यों छोड़ूं गुस्सा, डैड ने हमेशा अपनी मनमानी की है, वो मोइज़ का हाथ झटकते हुए बोला। तेरे गुस्सा करने से क्या, तेरी नई मम्मी वापस चली जाएगी, नहीं ना, तो फ़ायदा खून जलाने का, वो हमरान को समझाते हुए बोला। बकवास ना कर, वो मेरी मम्मी नहीं है, वो सख्त लहजे में बोला। अच्छा सॉरी, तेरे डैड की बीवी, वो सुलह जो अंदाज में बोला। मामा को इस दुनिया से गए अभी साल भी नहीं हुआ और डैड ने दूसरी शादी रचा ली। ये मोहब्बत है उनकी मामा से, इतने बरस की शादी का ये सिला दिया, तो देख मैं इन पुप्पो भतीजी के साथ करता क्या हूँ, वो पुरज़म अंदाज में बोला। जो तेरा जी करे तू कर भाई, पर मूड ठीक कर ले, मोइज़ जवाबन बोला। किधर जा रहा है तू? घड़ी में टाइम देखते हुए वो बोला।
ڈیڈ اب گھر پہنچ چکے ہوں گے اور کھانا کھا رہے ہوں گے اپنی نئی فیملی کے ساتھ۔ کچھ خاص مشروب منگواتا ہوں، تیری پریشانی کچھ کم ہوگی، معیز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ میری پریشانی کی تو فکر نہ کر، اس کا حل میں نے ڈھونڈ لیا ہے، باقی تو جانتا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں شروع سے دلچسپی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا حل نکالا تو نے؟ معیز چونکا۔ وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ چل جو بھی کر، پر میری طرف آئندہ اس موڈ کے ساتھ نہ آنا۔ معیز جواباً بولا۔ حمران اپنی مرضی کا مالک تھا، موڈ ہوتا تو دل کھول کے رکھ دیتا اور اگر موڈ نہ ہوتا تو سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ چل کچھ کھانے کو منگوا، میں ادھر ہی کھانا کھا رہا ہوں، ڈیڈ بیٹھے ہوں گے ڈائننگ پہ اپنی نئی بیوی اور بیٹی کے ساتھ، وہ سامنے موجود میز پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا، اور معیز نے انٹرکام پہ ملازم کو کھانے کے بارے میں ہدایت دی۔ کیسے ہو بیٹا؟ وہ ابھی ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچی تھی جب مصطفیٰ صاحب اس سے بولے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ پھپھو کی سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے وہ بولی۔ مصطفیٰ صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے جبکہ وہ دونوں ان کے دائیں بائیں۔ میں بھی ٹھیک، حمران کدھر ہے؟ پہلے اسے جواب دے کر پھر کھانا رکھتی ملازمہ سے پوچھا۔ وہ چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے دوست کی طرف ہی آج رہیں گے، ملازمہ جواباً بولی۔ سوری زینیا، آج تمہارا پہلا دن ہے اور گھر کا ایک فرد موجود نہیں ہے، وہ شرمندہ انداز میں بولے۔ ارے اٹس اوکے، زینیا مل چکی ہے حمران سے، اور ویسے بھی اس نے اب یہیں رہنا ہے تو ملاقات تو ہوتی رہے گی، سمرا فوراً بولی، جبکہ زینیا نے منہ بنایا۔ ایسے بدتمیز انسان کی وہ کم از کم دن میں دوسری دفعہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تھینک یو سمرا، میں آپ کی بھتیجی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، وہ مسکرا کر بولے۔ وہ دونوں بھی جواباً مسکرائیں۔ میں اپنے ظرف کے مطابق کرتی نہیں بات، میں اپنے ظرف کے مطابق کرتی نہیں بات، میں دوسروں کا ظرف دیکھ کر کرتی ہوں بات۔ دبے پاؤں وہ لاؤنج میں داخل ہوا، شکر ہے لاؤنج خالی تھا، ورنہ ڈیڈ سے سامنا ہو جاتا، جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ معیز نے کتنا کہا تھا اس سے کہ رک جائے، پر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اپنے کمرے کے بغیر اسے نیند نہیں آتی، اور یہ سچ تھا۔ اس کمرے میں اس کی ماں کی خوشبو تھی جو اسے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ کچن کی لائٹ آن تھی، اس نے سوچا کہ ملازمہ کو چائے کا بول دے۔ ایک کپ چائے بنا دو مجھے، سامنے دیکھے بغیر وہ بولا، اور فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، جبکہ چولہے کے پاس کھڑی زینیا پہ یہ حکم ناگوار گزرا۔ ایک نظر اس نے چائے پہ ڈالی جو کہ 2 کپ تھی، وہ ہمیشہ 2 کپ چائے ہی پیتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے حمران کے لیے کپ بھرا، وہ بھی صرف اور صرف انکل کے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ لو چائے، کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بولی اور اپنا کپ لے کر مڑی۔ ایک منٹ، تم سے کس نے بولا چائے کا؟ وہ ناگواری سے بولا اور کھڑا ہو گیا۔ ابھی تم نے ہی بولا تھا، اس نے بھی اپنی ناگواری نہ چھپائی۔ میں نے ملازمہ کو بولا تھا، وہ جواباً بولا۔ کچن میں میں ہی موجود ہوں اور کوئی نہیں، اور بجائے تھینکس بولنے کے تم اکڑ دکھا رہے ہو۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ بولی، اسے حمران کا رویہ ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ تھینکس کی خوشی میں بولوں اور تمہاری اس ہمدردی کی وجہ مجھے پتہ ہے۔ اس کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ کیا وجہ ہے میری اس ہمدردی کی؟ پلیز حمران مصطفیٰ روشنی ڈالیں اس پہ، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ میرے ڈیڈ کو تو اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہو تم لوگ، اور اب مجھے بھی نچانا چاہتے ہو، پر میں حمران ہوں، تم لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنے والا۔ سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بولا۔ نام اسے ابھی تک نہیں پتہ چلا تھا اور نہ اسے دلچسپی تھی۔ تمہاری زبان کے جوہر تو میں خیر دن میں دیکھ چکی ہوں، اور اب تمہاری عظیم سوچ سے بھی واقف ہو چکی ہوں۔ نہایت ہی کوئی چھوٹے انسان ہو تم، وہ غصے سے بولی۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ درستگی سے بولا، سچ اسے کوئی خاص پسند نہیں آیا تھا۔ میں بکواس کر رہی ہوں اور تمہارے منہ سے تو جیسے پھول جڑ رہے ہیں، وہ بھی اس کے انداز میں بولی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ زیر لب اس نے اس لڑکی کو گالی دی اور پاس پڑے چائے کے کپ کو سامنے دیوار پر دے مارا۔ یہ تو طے تھا کہ ان ماں بیٹی کو ٹکنے نہیں دینا اس گھر پہ۔ ناشتہ کرو حمران، وہ یونیورسٹی جا رہا تھا جب ڈیڈ کی آواز پہ رکا۔ بھوک نہیں ہے، وہ مڑے بغیر بولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، رات بھی تم کھانے پہ موجود نہیں تھے، وہ سخت لہجے میں بولے۔ حمران کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔
میرا کھانا کھانے نہ کھانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی اب تو آپ کے پاس آپ کی فیملی موجود ہے، تو برائے مہربانی میری فکر مت کریں، وہ مڑتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی ایک تیز نظر ناشتہ کرتی سمرا اور زینیا پہ ڈالی۔ یہ اب تمہاری فیملی بھی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ میری فیملی؟ میری ماں تھی جو اب نہیں رہی، تو میری بھی اب نہیں رہی، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ میں جس دن مر گیا تو اس دن ہی تمہاری فیملی ختم ہوگی، یا پھر تمہاری نظروں میں مر چکا ہوں، وہ رنجیدہ ہوئے۔ حمران کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا، وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ ڈیڈ اس کی ماما کی جگہ کسی اور کو نہ دیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمرا نے کہا۔ اتنی دعاؤں سے حاصل کیا تھا اس نے اس شخص کو۔ آؤ ناشتہ کرو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیبل کی طرف بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ مصطفیٰ صاحب کے دائیں بائیں وہ دونوں بیٹھی تھیں، اور وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ آپ سمرا کے ساتھ بیٹھ جائیں، انہوں نے زینیا سے کہا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پھپھو کے ساتھ جا بیٹھی۔ کیا کھاؤ گے بیٹا؟ سمرا نے حمران سے پوچھا۔ میرا اپنا گھر ہے، میں جو چاہوں گا لے لوں گا، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بدتمیزی سے بولا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سوری کہو، مصطفیٰ غصے سے بولے۔ اٹس اوکے، بچہ ہے، سمرا جلدی سے بولی۔ وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ تو میں بچہ ہوں اور نہ آپ میری ماں، تو کائنڈلی ڈرامہ بازی بند کریں، وہ تیز لہجے میں بولا۔ حمران سوری بولو، مصطفیٰ نے آواز اونچی کی۔ میں نہیں بولوں گا، آپ کو نہ پہلے میری پرواہ تھی اور نہ اب ہے، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے یا تمہیں نہیں ہے؟ وہ جواباً بولے۔ اچھا چھوڑے نا اس بات کو، سب ناشتہ کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، سمرا نے جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، حمران نے جواباً کہا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکلا۔ زینیا نے ناگواری سے اسے جاتے دیکھا۔ نہایت ہی کوئی فضول انسان تھا جس کا دماغ درست کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ اٹس اوکے، آپ ناشتہ کریں، آہستہ آہستہ قبول کر لے گا، سمرا نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ وہ نہیں قبول کرے گا، ایک مرتبہ جس کے لیے دل میں بغض رکھ لے پھر اسے نکالتا نہیں ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ زینیا کو مصطفیٰ صاحب سے دلی ہمدردی ہوئی، بیچارے ایک ہی اولاد اور وہ بھی نافرمان۔ زندگی چلتی ہے دو اصولوں پہ، عزت دو اور عزت لو۔ ایڈمیشن کیا سوچا تم نے زینیا، کب لے رہی ہو؟ اس کی دوست اقرا نے فون پر اس سے پوچھا۔ ابھی تو کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی یونیورسٹی اچھی ہے اسلام آباد کی، وہ بولی۔ وہ اس وقت لان میں واک کر رہی تھی۔ کافی ساری اچھی یونیورسٹیز ہیں، لمز ہے، نسٹ ہے، اور بھی کافی اچھی ہیں، بلکہ تم اس طرح کرو کہ اپنے انکل کے بیٹے والی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو، اقرا نے کہا۔ بس کرو، اس کو میں گھر میں مشکل سے برداشت کرتی ہوں، اب یونیورسٹی میں بھی اس کی شکل دیکھنی پڑے۔ نہ بابا نہ، میں ایسے ہی پلی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور میں تو جیسے مر رہا ہوں نا تمہارے ساتھ کے لیے۔ اس آواز پر وہ فوراً پلٹی اور فوراً فون بند کیا۔ پتہ نہیں یہ بدتمیز انسان کب ادھر آیا۔ تمیز نہیں ہے تمہارے اندر، میں فون پہ بات کر رہی تھی، کچھ مینرز سیکھ لو، وہ ناگوار انداز میں بولی۔ مینرز سیکھنے کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے نہیں، اور میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے مجھے ہی برا کہہ رہی ہو مس ایکس وائی زی، وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا۔ یہ اگر تمہارا گھر ہوتا تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن یہ انکل کا گھر ہے، اس کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ بات کرنے کی تو تمہیں بالکل بھی تمیز نہیں، اپنی پھوپھو پہ تو بالکل نہیں گئی تم، وہ ناگوار انداز میں بولا۔ بدتمیزی کرنے کا تجربہ ضرور تھا، پھر سہنے کا نہیں تھا؟ تم بھی انکل پر نہیں گئے، وہ دو بدو بولی اور اندر کی طرف چل دی۔ اس ایکس وائی زی کی پھوپھو تو قابل قبول ہے، پر یہ نہیں، اس کا کچھ کرنا پڑے گا، اگر یہ یہاں رہی تو میں تو ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن جاؤں گا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے سوچا۔ ایک خواب لگتا ہے مجھے آپ کا یہ ساتھ، میں تو مایوس ہو چکی تھی کہ محبت کا حصول کبھی میرا نصیب بنے گا، پر خدا کتنا مہربان ہے نا، سمرا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں آپ کی محبت کے قرض تلے برسوں سے دبا تھا، اور اب جب آپ میرے ساتھ ہیں تو یہ قرض بھی میں نے اتار دیا، وہ جواباً مسکرا کر بولے۔ محبت قرض نہیں ہوتی مصطفیٰ کمال، وہ بولی۔ اوروں کا تو پتہ نہیں، پر میرے لیے تھی۔ میری شادی ہو جانے کے باوجود آپ نے شادی نہیں کی، اپنی جوانی کو میری محبت کے نظر کر دیا،
تو میں مقروض ہوا نا آپ کا۔ سمرا کا ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولے، چھوڑے ماضی کو، ہم ساتھ ہیں اور زندگی مکمل۔ وہ جواباً بولی، ماضی کی تلخ یادوں کو سوچ کر وہ اس خوبصورت پل کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں حمران کے رویے کی وجہ سے، وہ اپنی ماں کے بارے میں بہت پوزیسو ہے۔ وہ شرمندگی سے بولے، کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فوراً بولی، محبوب کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جواباً بس مسکرا ہی سکے، شاید ایسا ہو جائے کیونکہ حمران بغض رکھنے والا انسان تھا۔ ایک دفعہ جس کا دشمن بن گیا پھر اس کا دوست نہیں بنتا تھا۔ کیا بن رہا ہے؟ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ جی وہ زینیا بی بی نے سنگاپورین رائس بنائے ہیں، نورا بولی۔ وہ 25 سال کی تھی، اس کا باپ یہاں چوکیدار تھا اور وہ یہاں کھانا پکانے کے لیے رکھی گئی۔ یہیں سرونٹ کوارٹر میں دونوں باپ بیٹی رہتے تھے۔ کون زینیا؟ وہ دیچکی کا ڈھکن اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، چاولوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا بہت مزے کے ہیں۔ آپ زینیا بی بی کو نہیں جانتے؟ نورا کو حیرت ہوئی۔ پتا ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سمرا بی بی کی بھتیجی، نورا شرمندگی سے بولی، حمران ایسے ہی طنز کرتا تھا۔ اچھا مجھے ذرا فریج سے پانی نکال کر دو، وہ نورا سے بولا۔ اسے آج اس بد دماغ لڑکی کا نام پتہ چلا تھا۔ جیسے ہی نورا مڑی، پاس پڑی نمک دانے کا ڈھکنا اتار کر اس نے بے دریغ نمک چاولوں پہ چھڑکا، چاولوں کو چمچ سے ہلایا اور ڈھکن دیچکی کے اوپر رکھ دیا۔ یہ لیں، نورا اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ پانی کا ایک گھونٹ بھر کر اس نے سلیب پہ رکھا اور باہر نکل گیا۔ اب کرو ڈیڈ کو امپریس، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں زینیا سے کہا، اور نورا بی بی کو عادت تھی کھانا اوپر سے کھانے کی۔ جیسے ہی اس نے چاول ڈالے اسے لگا کہ اس کے کھانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ایک دم اسے کھانسی کا دورہ پڑا جو پانی کی ایک بوتل پینے کے بعد ہی رکا۔ رائس بن گئے؟ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ انکل کی فرمائش پر اس نے یہ بنائے تھے۔ بی بی جی چاولوں میں حد سے زیادہ نمک ہے، صاحب تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ نورا جلدی بولی، کیا مطلب نمک تیز ہے؟ میں نے خود کچن سے جانے سے پہلے چیک کیا تھا، تمام مسالے بالکل ٹھیک تھے۔ تو پھر یہ کس کا کارنامہ ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی، وہ جی مجھے لگا کہ نمک کم ہے، میں نے ڈال دیا، لیکن اب جب چیک کیا تو بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ نورا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، اب سچ بتا کے چھوٹے صاحب سے اپنی شامت تو نہیں بلوا سکتی تھی۔ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ تم نے ایسا نہیں کیا ہے کیونکہ تم نے کہا تھا کہ انکل کم نمک کھاتے ہیں۔ اب سچ سچ بتاؤ، اس نے مزید آواز اونچی کی۔ سچ ہی کہہ رہی ہوں، نورا نے نظریں چرائیں۔ وہ اب خاموشی سے نورا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ سچ بول دے، لیکن نورا نے کچھ بھی نہ بولا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تب اوپر جاتے حمار نے کافی تمسخرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن تب وہ سمجھ نہ سکی، لیکن اب سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم اس طرح کرو کہ کباب تل لو، قورمے کے ساتھ اب دوسری ڈش ہی پیش کر سکتے ہیں، وہ بولی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ غصے سے اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا۔ اس بدتمیز لڑکے نے اس کی ساری محنت خاک میں ملا دی تھی۔ اس کو سبق سکھانا تو بنتا تھا۔ بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، سمرا نے لاؤنج سے گزرتے حمران کو دیکھ کر کہا۔ وہ فاصلہ مٹانا چاہتی تھی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو عزت راست نہیں آتی؟ وہ پلٹتے ہوئے ناگوار انداز میں بولا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے دل سے میرے لیے نفرت نکال دو، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ ایک صورت میں نکل سکتی ہے۔ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ سنجیدہ انداز میں بولا۔ کیسے؟ تم جو بھی کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، وہ فوراً بولی۔ ایسی آفر شاید پھر نہ ملے۔ آپ یہاں سے چلی جائیں، کر سکتی ہیں یہ؟ سینے پر بازو باندھتے ہوئے وہ بولا، انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ یہ ناممکن ہے، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا ہجڑ کاٹا تھا، اب نہیں۔ تو پھر ایسے ہی رہے گا سب کچھ، اور آج نہیں تو کل آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا، کیونکہ یہ میری ماما کا گھر ہے۔ انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ ڈہ گئی، پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا۔ زینیا آج پہلی بار حمران کے کمرے میں آئی تھی۔ اندر آ کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی ایسی چیز توڑے جو حمران کو بہت پسند ہو۔ کمرہ کافی اچھا ہے اس بدتمیز کا، وہ خود سے بولی۔ واقعی کمرہ کافی خوبصورت انداز میں سیٹ تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر گئی۔ وہاں کافی سارے پرفیومز اور باڈی سپرے پڑے تھے۔ وہ ڈریسنگ کے پاس پہنچی اور ارمانی گولڈ کی بوتل اٹھائی۔ حمران زیادہ تر یہی لگاتا تھا
اور وہ بالکل نیا تھا۔ پرفیوم کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے سامنے والی دیوار پہ دے مارا۔ پرفیوم کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس بدتمیز کی وجہ سے اسے کل کتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ پھپھو نے الگ سے ڈانٹا۔ دونوں ہاتھوں کو جھاڑتی مسکراتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ بول دیا کہ نہیں جا رہا تم لوگوں کے ساتھ شکار پہ تو مطلب نہیں جا رہا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ فون پر معیز سے بولا جو اسے اپنے ساتھ شکار پر لے جانا چاہتا تھا۔ معیز نے جواباً کیا کہا اسے کچھ سمجھ نہ آئی کیونکہ وہ ساکت کھڑا پرفیوم کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کیا۔ نورا، نورا، دروازے کی طرف منہ کر کے وہ زور سے چلایا۔ جی صاحب جی۔ اگلے 1 منٹ میں وہ اس کے سامنے تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی تو تم کیوں آئی؟ وہ اونچی آواز میں چلایا۔ قسم لے لے صاحب جی، آپ کے جانے کے بعد میں تو ادھر سے گزرتی بھی نہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تو کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ زمین پر پڑے ٹکڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا۔ دوسری طرف نورا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس نے زینیا کو اس کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ پھر وہ ملازم تھی، مالکوں کے معاملے میں کیا بولتی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ سمجھ تو اسے آ گئی تھی کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی، وہ سر چکاتے ہوئے بولی۔ سچ بتاؤ ورنہ مجھے تو تم جانتی ہو نا، اس نے لہجہ مزید سخت کیا۔ میں نے شام کو زینیا بی بی کو آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، باقی میں نہیں جانتی، وہ گھبرائی۔ حمران جتنا غصے کا تیز تھا، نوکری سے تو وہ جاتی ہی، ساتھ ہی پھر کہیں نوکری بھی نہ ملتی، کیونکہ حمران دشمن کو قبر تک پہنچانے کا قائل تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکلا۔ نورا بھی باہر نکل گئی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ کسی دعوت پر گئے تھے۔ مجھ پہ الزام ہے کہ میں توڑوں وہ پھول، مجھ پہ الزام ہے کہ میں توڑوں وہ پھول جس کو کھلنے کا حق نہ دوں میں۔ زینیا بیڈ پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھی تھی، دوپٹہ ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ جینز اور کرتے کے ساتھ دوپٹہ لیتی تھی۔ تبھی یکدم دروازہ کھلا۔ وہ گھبرا گئی۔ سامنے حمران کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ دوپٹے کو اس نے کندھوں پر پھیلایا۔ تمیز نہیں ہے تمہارے اندر؟ دوسروں کے کمرے میں نوک کر کے آتے ہیں، بیڈ سے اترتے ہوئے وہ ناگوار انداز میں بولی۔ مجھے تمیز مت سکھاؤ، تمہاری تمیز کا عالیشان مظاہرہ میں دیکھ چکا ہوں۔ کمرے کی وسط میں کھڑے ہوتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ نکلو میرے روم سے، ہاتھ کے اشارے سے اس نے باہر جانے کا کہا۔ میرا پرفیوم کیوں توڑا تم نے؟ اشتعال کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ بولا، ورنہ دل تو کر رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا منہ توڑ دے۔ میری بنائی ڈش کیوں خراب کی تم نے؟ سینے پر دونوں بازو باندھے اس کے سامنے کھڑے ہوتے وہ بولی۔ واٹ؟ اس کچھ پیسوں کی ڈش کے لیے تم نے میرا اتنا مہنگا پرفیوم توڑ دیا؟ وہ بولا، آواز میں استحجاب اور غصہ نمایاں تھا۔ ہاں، یہ اس کا بدلہ تھا، وہ دونوں آبرو اٹھا کر سخت لہجے میں بولی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں یہیں گاڑ دوں، جاہل نہ ہو تو۔ اس کا دائنا بازو دبوچتے ہوئے وہ گرایا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بازو چھوڑو، وہ سخت لہجے میں بولی، اور بائیں ہاتھ سے بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ معافی مانگو، اس نے گرفت تیز کی۔ کیوں معافی مانگوں؟ تمہارا پرفیوم پھر بھی آ سکتا ہے، لیکن جو میری محنت ضائع ہوئی وہ نہیں آ سکتی۔ اب چھوڑو مجھے۔ اس نے بازو چھڑوانے کی جدوجہد تیز کر دی۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ اسے لگا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ معافی مانگو، اس نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے۔ تو تم نہیں چھوڑو گے، وہ بولی، اور بازو چھڑوانے کی جدوجہد ترک کر دی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چٹاخ، اس نے بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ حمران نے فوراً بازو چھوڑا۔ وہ ششت سا کھڑا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ موم ڈیڈ نے کبھی اسے انگلی بھی نہیں لگائی تھی، اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ اس کو گمسم دیکھ کر زینیا فوراً کمرے سے نکلی اور دوسرے کمرے میں جا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ پھپھو پتہ نہیں کب آئیں، اور فون بھی کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف حمران جب ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو زینیا کمرے میں نہیں تھی۔ مٹھیاں بھینچتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ یہ لڑکی تو آج اس کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتی، لیکن یکدم وہ رک گیا۔ شکار کی گردن ایک دفعہ تن سے جدا کرنے میں وہ مزہ نہیں جو اس کو زخمی کر کے تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھ کر ہے۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ نورا بتا رہی تھی کہ تمہارا اور حمران کا کل جھگڑا ہوا ہے، سمرا نے کچن میں کافی بناتی زینیا سے کہا۔ نہیں، کوئی ایسا خاص جھگڑا نہیں ہوا، اس نے نظریں چرائی۔
اسے ڈر تھا کہ کہیں پھپھو اس کی انسلٹ ہی نہ کریں، کیونکہ وہ اسے ہمران سے الجھنے سے منع کرتی تھیں۔ بیٹا اگنور کیا کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گا، فیملی ہے ہم، وہ نرمی سے بولی۔ توبہ کریں پھپھو، میری کوئی فیملی نہیں ہے وہ جلدی سے بولی۔ اس جنگلی کے ساتھ وہ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یہ خطاب اس نے ہمران کو کل ہی دیا تھا۔ اگر دونوں طرف سے ایسا ہی رویہ رہا تو تعلق کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کسی ایک کو تو اپنے رویے میں لچک لانی ہوگی۔ تم ہی لے آؤ، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ پھپھو اس کی بدتمیزیاں آپ اگنور کر سکتی ہیں، میں نہیں، اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ کسی دن آپ بھی اس کی کلاس لیں تاکہ وہ اپنی اوقات میں واپس آئے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ پیار کی زبان سمجھنے والا نہیں، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں صرف مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتی، ان کے ساتھ منسلک لوگوں سے بھی کرتی ہوں، وہ مسکرائیں۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی۔ ادھر آؤ، کچھ بات کرنی ہے، مصطفیٰ کمال نے ہمران کو اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں پہنچا، سمرا کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی، جو سامنے بیٹھی سمرا سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ آپ لوگ بات کریں، میں چائے بھجواتی ہوں، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولیں۔ بیٹھو تم، آج صاف بات ہوگی، وہ فوراً بولے اور ساتھ ہی ہمران کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر ٹک گیا، انداز ایسا تھا کہ ابھی ہی بھاگ جائے گا۔ میں نے سوچا کہ آج حقیقت سے پردہ اٹھ ہی جائے، شاید اس کے بعد تم بدگمانی سے نکل آؤ، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے اور ایک نظر ہاتھوں کو مسلتی سمرا پہ ڈالی۔ کیسی حقیقت؟ وہ تعجب انگیز لہجے میں بولا۔ میری اور سمرا کی کہانی، وہ بولے۔ میں اور سمرا کلاس فیلوز تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں سمرا کی فیملی سے ملا اور انہیں پسند بھی آیا۔ اب میں نے اپنے پیرنٹس کو اس تعلق کے بارے میں بتا کر رشتہ لے کر جانے کو کہا تھا، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ چچا جان، ہمران کے نانا بہت بیمار ہو گئے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اپنی اکلوتی اولاد مبینہ کی شادی کر دیں۔ چچا کے بچنے کے کوئی امکانات نہ تھے۔ بابا نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں بہت چیخا چلایا، لیکن بابا کی جذباتی بلیک میلنگ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یوں مبینہ میری زندگی میں آ گئی اور سمرا ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ جب چچا جان کا انتقال ہو گیا تو بابا نے مجھ سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرا رشتہ سمرا کے گھر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں دونوں میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ ایک مثالی خوشگوار زندگی گزاری، تم اس کے گواہ ہو۔ تمہاری ماں کے انتقال کے بعد میری سمرا سے اتفاقیہ طور پر لاہور میں ملاقات ہو گئی۔ یہ لوگ لاہور شفٹ کر گئے تھے میری شادی سے پہلے ہی، اور مجھے یہ جان کر بہت تکلیف ہوئی کہ سمرا نے شادی نہیں کی۔ میں نے فوراً اسے شادی کی آفر کی۔ یہ تمہاری وجہ سے راضی نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے منا لیا، کیونکہ مجھے اس کی اور اس کو میری ضرورت تھی۔ مجھے بتاؤ، کیا غلط کیا میں نے؟ کیا اپنی محبت سے نکاح کر لینا غلط ہے؟ لوگ جو مرضی کہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف تمہارے رویے سے فرق پڑتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے وہ کارپیٹ کو گھورتے ہوئے بولے۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف ہمران کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کتنا غلط سمجھا اس نے ڈیڈ اور سمرا کو۔ آئی ایم سوری، آپ لوگ پلیز مجھے میرے گزشتہ رویے کے لیے معاف کر دیں، وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اٹس اوکے، تم اپنے رویے میں حق بجانب تھے، سمرا فوراً بولی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ڈیڈ کو دیکھا۔ انہوں نے بھی سر اس بات میں ہلا کر معافی کا اشارہ دیا۔ تھینکس آنٹی اور ڈیڈ، آپ دونوں بہت اچھے ہیں، وہ مسکرا کر بولا اور سکون کا سانس لیا۔ اگر تم مجھے ممی کہو گے تو مجھے خوشی ہوگی، سمرا بولی۔ وہ اس بات پہ تھوڑا کشمکش کا شکار ہوا۔ اوکے ممی، وہ مسکرا کر بولا۔ اس عورت نے کتنا برداشت کیا تھا اس کے ڈیڈ کے لیے، اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ جہاں سمرا کو بہت خوشی ہوئی، وہاں مصطفیٰ نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ اسے ہمران سے امید نہیں تھی کہ وہ سمرا کو معاف کر دے گا۔ آج اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ جلدی سے اس نے منہ ہاتھ دھویا اور ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حقیقتاً اس کا منہ کھل گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہمران سمرا کے ساتھ بیٹھا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ آؤ نا بیٹا، رک کیوں گئی ہو؟ مصطفیٰ بولے۔ وہ سر ہلاتی اندر داخل ہوئی اور سلام کر کے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ ہمران والی یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لے لو، آنے جانے میں آسانی ہوگی، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے ہاں کرنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے ہمران کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ہی انکار کر لے۔
لیکن وہ تو سکون سے بیٹھا ایسے ناشتہ کر رہا تھا جیسے بہت ہی ضروری کام ہے۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب جب وہ بدتمیز انکار نہیں کر رہا تھا تو وہ انکار کر کے کیوں بری بنتی؟ سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ جیسے ہی انکل اور ہمران باہر نکلے، وہ فوراً اٹھی اور پھپھو کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھپھو، میں نہیں لے رہی اس بدتمیز کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن، آپ انکل کو انکار کر دیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہے تھے، تم دونوں ایک یونی میں ہو گئے تو آسانی رہے گی، پھپھو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پھپھو، آپ کر سکتی ہیں اس کی بدتمیزیاں برداشت، میں نہیں۔ اور آج یہ کیا ہو رہا تھا؟ آخری جملہ اس نے حیرت سے کہا۔ انہوں نے ہمران کو میری اور اپنی کہانی بتائی اور وہ بہت شرمندہ ہوا۔ نہ صرف اس نے مجھ سے معافی مانگی بلکہ مجھے ماں بھی کہا۔ تم یقین مانو، جب میں نے اس کے منہ سے ماں کا لفظ سنا تو مجھے لگا کہ میری ریاضت ضائع نہیں گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ جو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ اس بدتمیز کا ڈرامہ ہوگا، چپ ہو گئی۔ وہ پھپھو کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر شخص منافق ہے یہاں، ہر شخص منافق ہے یہاں، کس کا کیا چہرہ ہے سچا، تو ہی جانے رب میرے۔ بلیک کار اسلام آباد کی صاف ستھری سڑکوں پہ رواں دواں تھی۔ ہمران نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی زینیا پہ ڈالی جو باہر دیکھ رہی تھی۔ زینیا نے اس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ گئی تو وہ ڈرائیور کے ساتھ تھی، لیکن واپسی پہ ہمران نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ اسے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ زینیا نے جب اس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے جو اس نے چھپانے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ اب وہ گاڑی میں تو بیٹھ گئی تھی، پھر اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ آئی ایم سوری جو اس دن ہوا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ شرمندہ لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یقیناً یہ تمہارا کوئی ڈرامہ ہوگا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری کیفیت، میرے رویے کی اچانک تبدیلی تم سے ہضم نہیں ہو رہی۔ مجھے تم سے اور ممی سے صرف یہی مسئلہ تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا ممی میری ماما کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پاپا کے حقیقت بتانے کے بعد وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ میرا جو رویہ شروع سے تمہارے ساتھ رہا اور پھر وہ واقعہ، میں واقعی ہی شرمندہ ہوں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے معاف کرتی ہو یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ گاڑی کی سپیڈ اس نے آہستہ رکھی ہوئی تھی۔ زینیا نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اسے واقعی شرمندگی نظر آئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، وہ مسکرا کر بولی۔ شکریہ، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں اگر یونیورسٹی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تم بلا جھجک مجھے بتا سکتی، وہ توقف کے بعد بولا۔ ویسے تو میں اپنے مسائل خود ہی حل کرنے کے قائل ہوں، لیکن پھر بھی اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا جو مجھ سے حل نہ ہو سکا تو ضرور، وہ جواباً بولی۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی باور کروا دیا کہ اپنے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ تم کسی سے ڈرتی نہیں ہو۔ اچھی بات ہے، لڑکیوں کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ اتنا بھی مضبوط نہ ہو کہ یہ بھول جائیں کہ بہرحال وہ ایک لڑکی ہے اور لڑکیوں کو بہت سی باتیں اگنور کر دینی چاہیے۔ وہ احتیاط سے مور کاٹتے ہوئے بولا۔ میری یہ رائے ہے کہ جہاں یہ بات صحیح غلط کی ہو وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ لیکن پھر بھی یہ وہ معاشرہ ہے جہاں صرف مرد کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ایسا معاشرہ ایسی عورت کو قبول نہیں کرتا جو مرد سے مقابلہ بازی کرے، وہ جواباً بولا۔ تو یہ معاشرہ بنانے والے بھی ہم لوگ ہیں۔ اگر آج ایک انسان اٹھ کر یہ بات کرے گا کہ حقوق عورت بھی رکھتی ہے تو اس کو دیکھ کر کل دوسرا بھی اٹھے گا، پھر اس طرح ایک ایک کر کے ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوگا، پھر ہی یہ معاشرہ تبدیل ہوگا۔ تبدیلی کی ابتدا اکائی سے ہی ہوتی ہے، وہ سنجیدہ انداز میں بولی۔ صحیح کہا تم نے، واقعی اگر ہر انسان صرف اپنی سوچ بدلے تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، تم سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا، اس نے آخری بات مسکرا کر کہی اور گاڑی گیٹ سے اندر کی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی فائلز اور بیگ اٹھانے لگی۔ آج سنڈے تھا تو سمرہ نے سوچا کہ ہمران اور زینیا کی پسند کا کھانا بنا دے، کیونکہ سنڈے والے دن تو وہ دونوں لیٹ ہی اٹھتے اور پھر ایک بار کھانا ہی کھاتے۔ وہ کچن میں کھڑی خود تو کھانا بنا رہی تھیں، ساتھ ساتھ مدد کرتی نورا کو بھی ہدایات دے رہی تھیں۔ پھپھو، ویسے یہ سراسر ناانصافی ہے، میرے لیے تو کبھی آپ نے کچھ نہیں بنایا اور اپنے بیٹے کے لیے درا در ڈشز بن رہی ہیں، زینیا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شرم کر لو کچھ، ہمیشہ سے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، اب اگر بیچارے ہمران کی پسند کا بنا دیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی حال نہیں ہے آج کل کے بچوں کا، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔
میں دیکھ رہی ہوں آپ اس کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہی ہیں۔ ابلی ہوئی بوٹیوں میں سے ایک بوٹی اٹھاتے ہوئے وہ بولی۔ پھپھو دلیم بنا رہی تھیں، اس کی فیورٹ۔ میں نہ کسی کو زیادہ اہمیت دے رہی ہوں نہ کم، دونوں بچے میرے لیے برابر ہیں۔ اس کے سامنے سے بوٹیوں والا ڈونگا اٹھاتے ہوئے وہ بولی۔ انہیں پتہ تھا اگر تھوڑی دیر اور یہ ڈونگا ادھر رہا تو خالی ہو جائے گا۔ یہ ناانصافی ہے پھپھو، وہ ڈونگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منہ پھلا کر بولی۔ چلو نکلو باہر، تمہاری ہی فیورٹ ڈش بن رہی ہے، وہ جواباً بولی۔ مجھے پتہ ہے پھپھو، اب آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، مجھ سے نہیں کرتی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ اتنا بدل جائیں گی، وہ مصنوعی خفگی سے کہتی فریج کی طرف بڑھی۔ اندر آتے حمران کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ ممی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی اس بھتیجی میں جیلسی کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، وہ سمرا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ زینیا فوراً پلٹی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی کچن میں آ گیا ہوگا۔ اف، کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ یہ جراثیم پہلے نہیں تھے، پھپھو جواباً بولی۔ میں مذاق کر رہی تھی، وہ فوراً بولی۔ اب تمہارے دل میں کیا ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے، اس کے پاس آتے ہوئے وہ بولا اور پانی کی بوتل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے فوراً بوتل اس کو پکڑائی اور پھپھو کی طرف بڑھی۔ ارے نہیں، میری بھتیجی تو بہت سادہ اور معصوم ہے، زینیا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ محبت بڑے لہجے میں بولی۔ یہ سن کر حمران کے حلق سے ہنسی کا فوارہ نکلا اور ساتھ ہی منہ میں موجود پانی کا بھی۔ دیکھ رہی ہیں اس کو، وہ منہ پھلائے ہوئے بولی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ حد ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات تھی، زینیا نے دل میں سوچا۔ یہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتی ہے اور سب سے اچھی بات پھر خود ہی مان جاتی ہے، وہ حمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ انہیں بہت خوشی ہوئی تھی کہ دونوں بچے آپس میں ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ یہ خبر جلد از جلد کام کے لیے لاہور گئے مصطفیٰ کو بھی سنانا چاہتی تھیں۔ چلے میں آپ کی مدد کروا دوں، وہ معصوم اور سیدھی سادی لڑکی تو ناراض ہو کر کام سے جان چھڑوا کر چلی گئی۔ وہ پرمزاج انداز میں بولتا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد منہ کے زاویے بناتی زینیا بھی واپس آ گئی۔ پھپھو نے اسے ماتھے پر پیار کیا، تب جا کر اس کا موڈ بحال ہوا۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا اسے یونی آئے، لیکن اس نے کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ حمران اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس نے زینیا کو اکیلے بیٹھے دیکھا۔ ان دونوں کا ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا۔ اپنے گروپ کو چھوڑ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے یہاں، تو اکیلے ہی بیٹھنا ہے، بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے وہ بولی۔ کیا مطلب دوست نہیں ہے؟ لڑکیاں تو 2 منٹ لگاتی ہیں دوستی کرنے میں، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے حیرت سے بولا۔ وہ اور لڑکیاں ہوتی ہیں، یقین مانو اپنی پوری زندگی میں میں نے ایک ہی دوست بنائی ہے اور وہ اسکول کالج تک میرے ساتھ تھی۔ اب یہاں ایک ہفتے میں دوست بنانا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں جب بھی تم سے ملتا ہوں حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں تم کیا ہو، سر جھٹکتے ہوئے وہ بولا۔ انسان ہوں، ایک لڑکی ہوں، وہ مسکرا کر بولی، وہ بھی سیدھی سادی اور معصوم۔ اب اس چیز کو میری چڑ نہ بنا لینا، یہ معصوم اور سیدھی سادی لڑکی مجھ سے دوستی کرے گی؟ ویسے میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا، وہ بیگ سے چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہم فیملی ہیں، ان فارمیلٹیز میں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی بات پر پہلے تو چونکی پھر بولی۔ وہ اب اس کو فیملی تسلیم کر چکی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن دوستی کا رشتہ ایک الگ چیز ہے، اور اگر فیملی ممبر کے درمیان دوستی ہو تو کیا ہی بات ہے، اس نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو آج سے ہم دوست، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے۔ پھر آنکھوں کو گھماتے ہوئے وہ بولی۔ بالکل، لیکن تمہاری بات کچھ اور ہے، وہ بولا۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب کہ ہم تو فیملی ہیں، چلو اس دوستی کی خوشی میں کینٹین کا ایک چکر لگاتے ہیں، وہ جواباً بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ آج وہ سب صحیح معنوں میں خاندان کی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کو کون سی گاڑی چاہیے زینیا؟ مصطفیٰ نے سمرا کے ساتھ بیٹھی زینیا سے پوچھا۔ مجھے کوئی گاڑی نہیں چاہیے، میں نے کیا کرنا ہے گاڑی کا؟ زینیا بولی۔ گاڑی ہوئی تو آپ کو آنے جانے میں آسانی رہے گی، ابھی تو حمران آپ کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کے لیے مشکل نہ ہو، وہ پہلے زینیا اور پھر حمران کی طرف دیکھ کر بولے۔ ڈیڈ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے زینیا کو ساتھ لے جانے میں، ہاں اگر لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ پہلے ڈیڈ اور پھر سامنے بیٹھی زینیا کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فوراً سے بولی، اور زینیا کو تو گاڑی دینے کا سوچیے گا بھی مت، 2 دفعہ اپنا ایکسیڈنٹ کروا چکی ہے، سمرا بولی۔
انکل ویسے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، پھپھو آج کل مجھے کچھ زیادہ ہی بے عزت نہیں کر رہی؟ وہ خفگی سے بولی۔ پھپھو مجال ہے جو کوئی بات راز رہنے دیں، اور اس کا کریڈٹ مجھے بالکل نہیں جاتا۔ حمران فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ یہ تمہاری پھپھو کا محبت کا انداز ہے۔ انہوں نے فوراً سمرا کی صفائی پیش کی، اور نصیحت اپنوں کو ہی کی جاتی ہے۔ جب بڑے کسی چیز کا کہیں، بے شک ان کا لہجہ خراب ہی ہو، لیکن بات آپ کے فائدے کی ہی ہوتی ہے۔ سمرا سنجیدہ انداز میں بولی۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن بڑوں کو ایک تو پیار سے سمجھانا چاہیے، اور دوسرا اس طرح کے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ حمران نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ یہ بات ٹھیک ہے، واقعی بڑوں کو بچوں کے ان کے دوستوں وغیرہ کے سامنے بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ فیملی کی بات اور ہوتی ہے، لیکن جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو اگر کوئی نصیحت کرو تو برا منا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ سنجیدہ انداز میں بولے۔ ایک اور چیز، آج کل کے بچوں کو کچھ کہیں تو آگے سے کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، یعنی تجربہ تو کوئی معائنے ہی نہیں رکھتا۔ سمرا نے اگلا شکوہ کیا۔ یہ بات تو ٹھیک کہی آپ نے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں، حمران نے کہا، اور زینیہ کی طرف دیکھا کہ شاید وہ بھی کچھ بول دے۔ سیدھی سی بات ہے کہ بڑے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں تو بہت سی چیزیں خود ہی حل ہو جائیں گی۔ کب سے خاموش بیٹھی زینیہ نے چند جملوں میں بحث سمیٹ دی۔ سب نے اس بات کی تائید کی۔ یہ لو، حمران نے زینیہ کی طرف آئس کریم کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین میں بیٹھے تھے۔ تھینکس۔ دوستوں میں نو ایکسکیوز اور نو سوری، وہ مسکرا کر بولا، اور بل دینے کا تکلف بھی نہیں۔ چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے وہ بولی، روپیہ اپنا اپنا۔ جواب فوراً آیا۔ وہ بے ساختہ ہنسی، اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہارے فرینڈ کیا کہیں گے کہ تم میرے پاس ہی بیٹھے رہتے ہو؟ ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے وہ بولی۔ وہ مجھے اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے کچھ ایسا ویسا نہیں بولیں گے۔ موبائل پر آئی کال بند کرتے ہوئے وہ بولا، کلاس میں میرے اب 2 لڑکیوں سے اچھی بات چیت ہوتی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جب کلاس نہ ہو تو میں ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کروں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آئندہ ایسا ہی کر لوں۔ لگتا ہے میری کمپنی تمہیں پسند نہیں۔ کال دوبارہ آ رہی تھی۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو تمہاری آسانی کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہم تو گھر میں بھی آرام سے بات کر سکتے ہیں، تم یہاں فری ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارو۔ وہ فوراً بولی اور اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ کاش تم اتنی معصوم نہ ہوتی، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی۔ حمران کی اکثر باتیں اسے الجھا دیتی تھیں، پھر وہ گھنٹوں سوچتی کہ کیا اس بات کا وہی مطلب ہے جو وہ سمجھ رہی ہے۔ کچھ نہیں، انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنا وقت کسی بہترین انسان کے ساتھ گزارے، اور میں خوش ہوں ایسے ہی۔ تم اپنا بتاؤ۔ اس نے فون دوبارہ کاٹا۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے اس طرح بات کرنا، وہ سادہ انداز میں بولی۔ حمران اس بات پر چونکا اور اس کے چہرے پر کچھ تلاش کرنا چاہا، پر ناکامی ہوئی۔ اچھا سنو، اگر میں کوئی چیز کھانے کی فرمائش کروں تو تم پوری کرو گی؟ آئس کریم کا آخری چمچ لگاتے ہوئے وہ بولا۔ جو بھی فرمائش کرنا ویکینڈ پر کرنا، اس سے پہلے ممکن نہیں، اس نے کہا۔ اچھا چلو پھر ویکینڈ پہ صحیح۔ مصطفیٰ ایک بات پوچھوں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئے سمرا نے کہا۔ جی، لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے وہ بولے۔ آپ کا حمران کی شادی کہاں کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ ان کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے ہی آ گیا، میں ماں ہوں، کیا نہیں سوچ سکتی؟ وہ خفگی سے بولی۔ ارے ناراض ہونے والی کیا بات ہے، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا۔ وہ ایک دم گھبرائے۔ ناراض نہیں ہوئی، بس حساس ہو جاتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ بس کبھی بدگمان مت ہوئیے گا، وہ بھی جواباً مسکرائے۔ ہماری بات تو وہیں رہ گئی، اسٹول سے اٹھتے ہوئے وہ بولی۔ جہاں اس کی خواہش ہو۔ کیا آپ نے کوئی پسند کر لی اس کے لیے؟ وہ بولے۔ میرا دل ہے کہ ہم حمران اور زینیہ کا رشتہ کرتے، وہ دل کی بات زبان پہ لائیں۔ یہ تو ناممکن لگتا ہے مجھے، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ناممکن کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ان دونوں کے تعلقات، انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ تو کب کے ٹھیک ہو گئے، بلکہ اب تو وہ اچھے دوست بھی بن گئے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سمرا نے اپنی طرف سے ایک اچھی خبر دی۔ دوست ہو گئے وہ؟ پھر میں حمران کو جانتا ہوں، وہ زینیہ سے محبت نہیں کرتا، اور نہ ہی زینیہ کرتی ہو۔ دونوں بس دوست ہیں، اس سے زیادہ تم نہ سوچو، انہوں نے ٹالا۔ وہ حمران کو نہایت ہی اچھے سے جانتے ہیں، پھر یہ بات سمرا کو نہیں سمجھا سکتے تھے کہ انکار کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ چلیں ابھی تو صرف دوست ہیں، لیکن جلد ہی کپل بھی بن جائیں گے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ پھر آپ انکار نہیں کریں گے؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔
میں ابھی بھی انکار نہیں کر رہا، نہ مجھے کوئی اعتراض ہے، زینیا بہت پیاری بچی ہے، چلے مستقبل میں جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ وہ سنجیدہ انداز میں بولے، آپ دیکھیے گا کہ میرا اندازہ ٹھیک ہی ہوگا، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ انہوں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کیا ہوا ہے، کس کی کال ہے؟ وہ حمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میری خالہ زاد عروج، زینیا کی بات پر سر اٹھا کر اس نے جواب دیا۔ تو اٹینڈ کرو۔ مجھے نہیں پسند وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں اسے جواب دے چکا ہوں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی سمجھ ہی نہیں رہی۔ تم کیا کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ وہ ریموٹ سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے بولی۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، پر یہ نہیں پتا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے کہ نہیں۔ وہ سامنے بیٹھی زینیا کی صبی چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ تم نے بتایا اس کو؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے اچھا انسان نہیں سمجھتی۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ اس نے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ تم اچھے ہو، وہ بس اتنا ہی بولی۔ اور کیا اچھا ہے مجھ میں؟ نہایت دلچسپی سے پوچھا گیا۔ تمہاری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ احساس دلاؤ کہ تم یہاں غلط تھے تو تم نہ صرف اپنی غلطی مانتے ہو بلکہ اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کرتے ہو۔ وہ ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری ان الفاظ سے مجھے کافی حوصلہ ملا ہے، سوچ رہا ہوں کہ جلد ہی اس سے سب بتا دوں۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف زینیا نے سکون کا سانس لیا۔ حمران کی بات اور انداز اسے اچھی طرح سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے اپنے دل میں کیا تھا یہ اسے ابھی معلوم نہیں تھا۔ یہ تو آج کل کن چکروں میں ہے؟ معز نے موبائل میں مصروف حمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے سر اٹھایا اور پھر جھکا لیا۔ وہ زینیا سے میسج پہ بات کر رہا تھا۔ میں زینیا کی بات کر رہا ہوں، تو یونیورسٹی میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہم لوگوں کو تو بالکل لفٹ نہیں کروا رہا۔ معز نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ واپس کر، وہ معز کو گھورتے ہوئے بولا۔ تو پہلے میرے سوالات کے جواب دے، تبھی واپس ملے گا، ورنہ نہیں۔ معز نے نفی میں سر ہلایا، لیکن حمران نے اسے فون چھین لیا اور زینیا کو بائے کا میسج کر کے جیب میں ڈال دیا۔ پسند کرتا ہوں اس کو، انفیکٹ محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے آج اپنا راز افشاں کیا۔ یہ ناممکن ہے۔ معز پر کوئی اثر نہ ہوا اس بات کا۔ کیوں ناممکن بات ہے؟ میرا کون سا چکر چلتے رہتے ہیں جو ایسے بول رہا ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔ تبھی تو بول رہا ہوں کہ یہ ناممکن بات ہے۔ معز ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ ذرا روشنی ڈالنا اپنی اس بکواس پہ، وہ بگڑا۔ تو نے آج تک افیئر نہیں چلایا کیونکہ تجھے دبو قسم کی لڑکیاں پسند ہیں جو تجھے اپنے آس پاس ملی نہیں، معز بولا۔ اس ساری بکواس کا مطلب؟ آبرو اوپر اٹھاتے ہوئے وہ بولا۔ مطلب یہ کہ زینیا تو بہت بہادر لڑکی ہے اور تجھے ایسی بیوی چاہیے جس کو تم مار بھی دے تو وہ کچھ نہ کہے۔ تو تیرا زینیا سے محبت کرنا ناممکن ہے۔ معز اصل بات کی طرف آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، اس نے فلسفہ جھاڑا۔ بالکل، مگر تیرے جیسے انسان کی نہیں، معز نے جواباً کہا۔ بکواس نہ کر، میں واقعی بدل چکا ہوں، بہرحال تو بے شک نہ مان۔ وہ ناراض ہوا۔ اچھا، میں مان لیتا ہوں کہ تو اس سے پیار کرتا ہے، پر کیا تجھے واقعی لگتا ہے کہ یہ محبت ہی ہے؟ معز نے پوچھا۔ اس سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ مجھے اچھی لگتی ہے، تو یہ محبت ہی ہے نا؟ وہ بولا۔ تیرا یا تو اس پہ کرش ہے یا پھر وہ تجھے پسند ہے، وہ صرف تیرا وہم ہے کہ تو واقعی اس سے محبت کرتا ہے، معز نے کہا۔ وہ حمران سے اچھی طرح واقف تھا۔ پتہ ہے مجھے بھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کبھی لگتا ہے نہیں، کنفیوزڈ ہوں، وہ پریشانی سے بولا۔ دوست ہی دوست کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ بس تو طے ہے کہ فی الحال تجھے اس سے محبت نہیں ہے، اس لیے اس کو کچھ ایسا ویسا نہ بول جس سے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ تو پہلے اپنی فیلنگز کو اچھے سے سمجھ، پھر اگلا قدم اٹھا، معز نے ایک مخلص دوست کی طرح مشورہ دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے جذبات کیا ہیں۔ 2 دن بعد اس نے معز کو اپنے جذبات کی حقیقت بتا دی۔ زینیا لان میں واک کرتے ہوئے حمران کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حمران کا رویہ اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن آج کے واقعے کے بعد بہت کچھ واضح ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اور حمران یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے۔ حمران نے ایک دم سے گاڑی روکی، پھر نیچے اترا اور سڑک پر کھڑے بلی کے زخمی بچے کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ حمران کے اس عمل سے اس کے دل میں اس کے لیے قدر مزید بڑھ گئی۔ جس غصے والے حمران سے وہ شروع میں ملی تھی، یہ وہ حمران نہیں تھا۔ یہ تو بڑی بڑی باتوں پہ غصہ نہیں کرتا تھا اور وہ ملازموں کی بھی مالی مدد کرتا رہتا تھا۔ اس نے جب پہلی بار حمران کو دیکھا تھا تو وہ اسے اچھا لگا تھا۔
لیکن بعد میں ہونے والے جھگڑوں کی وجہ سے وہ اسے برا لگنے لگا تھا۔ لیکن اب حمران کی ان اچھی عادات کی وجہ سے وہ اس کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اسے اظہار محبت کرے گا تو وہ فوراً مان جائے گی۔ سمرا اور وہ شاپنگ سینٹر آئی تھیں۔ حمران کی خالہ زاد کی شادی تھی تو کچھ گفٹ وغیرہ لینے تھے۔ پپو گفٹ شاپ میں گھسی تو وہ پرفیوم والی دکان میں گھس گئی۔ اس نے سوچا کہ حمران کے لیے پرفیوم لے لے۔ ارمانی گولڈ لے کر وہ باہر نکلی تو پپو بھی دکان سے باہر آ رہی تھیں۔ یہ تم نے حمران کے لیے لیا؟ سمرا حیرت سے بولی۔ جی وہ سٹ پٹائی۔ اس کی سالگرہ تو ابھی دور ہے پھر، سمرا نے پوچھا۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ دراصل میں نے ایک دفعہ حمران کا پرفیوم توڑ دیا تھا تو آج مارکیٹ میں دیکھا تو سوچا کہ لے لوں۔ وہ اب خود سنبھل چکی تھی۔ اچھا، سمرا سر ہلا کر بولی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ویسے عجیب نہیں لگے گا کہ ہم حمران کی خالہ کے گھر جائیں؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ عجیب کیوں؟ سمرا حیرت سے بولی۔ کیونکہ آپ نے ان کی بہن کے شوہر سے شادی جو کی تو اس کی خالہ زینیا نے بات ادھوری چھوڑی۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا جیسے تم سوچ رہی ہو۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ نہیں جاتی، لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا، میں انکار نہیں کر سکی۔ سمرا نے اسے مطمئن کیا۔ جی، دونوں گاڑی میں اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ زینیا سوچ رہی تھی کہ پپو سے اپنی فیلنگز شیئر کرے یا نہیں، اور سمرا سوچ رہی تھی کہ زینیا تو حمران کو پسند کرتی ہے، بس اب یہ پتہ لگانا ہے کہ حمران بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اٹس اوکے بیٹا، اتنے ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمرا نے حمران کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کیسے اگنور کروں؟ اس کی وجہ سے آج دوسروں کے سامنے میری اتنی انسلٹ ہوئی۔ وہ تھر تھر کانپتی نورا پہ غصے بڑی نگاہ ڈالے ہوئے بولا۔ صاحب جی غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ نورا ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیوں، تم اندھی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا نمک اور چینی میں فرق؟ کس کام کی ہو تم؟ ایک چائے تک تو ڈھنگ سے بنتی نہیں تم سے۔ وہ مزید غصہ ہوا۔ سمرا نے نورا کو اشارے سے کچن سے باہر جانے کا کہا۔ آج حمران کے دوست آئے تھے اور نورا نے ان کی چائے میں غلطی سے نمک ڈال دیا۔ اب حمران غصہ ہو رہا تھا۔ اٹس اوکے، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ اب اگر تمہارا کوئی گیسٹ آیا تو میں یا زینیا اس کے لیے اختتام کر دیا کریں گے۔ تم اب یہ سب چھوڑو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ آپ کے کہنے پہ چھوڑ رہا ہوں، کچھ لوگ نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ حمران کا رویہ کبھی کبھی ملازموں کے ساتھ بہت انسلٹنگ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا زینیا کا، یہ تو معمولی باتوں پہ غصہ ہو جاتا ہے، سمرا نے فکر مندی سے سوچا۔ آج حمران کے خالہ زاد کی مہندی تھی۔ اس کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ نیوی بلو سلک کے سادہ فراک پجامے پہ اس نے پنک کلر کا ہیوی کام والا دوپٹہ لیا تھا۔ میک اپ اس نے لائٹ ہی رکھا تھا۔ سینڈل پہن کے وہ کمرے سے باہر نکل اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پہلی سیڑھی پہ وہ رک گئی کیونکہ آخری سیڑھی پہ کھڑا حمران بنا پلک جھپکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات اسے کنفیوز کر رہے تھے۔ حمران نے بھی نیوی بلو کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں شاید اسی طرح کھڑے رہتے اگر سمرا کی آواز نہ آتی۔ پھپھو کی آواز پر وہ پلٹی۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ سمرا بولی۔ وہ 5 منٹ سے اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، چلیں؟ سیڑھیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ بولی۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہاں چلو، وہ الجھ کے بولی۔ زینیا کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں انکل اور حمران آگے بیٹھے اور وہ اور پھپھو پیچھے۔ گاڑی میں اس نے حمران کی اپنی طرف بار بار اٹھتی نظر نوٹ کی۔ وہ خود بھی بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو کہ تم نے میرا کام کر دیا، عروج نے سامنے کھڑے حمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ تمہارا کام میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حمران جواباً مسکرا کر بولا۔ پھر بھی تم اتنے مصروف رہتے ہو۔ تمہارے لیے ٹائم نہیں نکالوں گا تو اور کس کے لیے نکالوں گا؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ یہ تو ہے، عروج اترا کر بولی۔ چلو اسٹیج پر آپی کی طرف چلتے ہیں۔ حمران نے سامنے اسٹیج پر بیٹھی عروج کی بڑی بہن کی طرف دیکھ کر کہا اور عروج کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی سمرا پریشان ہو گئی۔ انہیں یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ زینیا حمران کو پسند کرتی ہے۔ پھر وہ جیسے جیسے حمران کو نوٹ کر رہی تھیں، انہیں یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ حمران زینیا کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بات پریشانی کی تھی۔ ایک بات کہوں؟ حمران نے زینیا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کچن میں بیٹھی رات کی پڑی میکرونی سے انصاف کر رہی تھی۔ تم کب سے بات کرنے کی اجازت لینے لگے؟ کھانے میں مصروف زینیا نے سر اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ باتوں کی اجازت لے لی جائے تو بہتر ہوتی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ مطلب؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حمران دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زینیا ساکت رہ گئی۔
اتنے واضح اظہار کی وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات پہ کیا کہے۔ تمہارا جو بھی جواب ہو مجھے ٹیکسٹ کر دینا، وہ بولا اور یکدم اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ زینیا نے پیچھے کھڑی نورا کو دیکھا جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ سمرا نے لاؤنج میں ٹہلتی زینیا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ دراصل اسائنمنٹ کے لیے پریشان ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ مبادہ پپھو کچھ اور ہی نہ سمجھ لیں۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حمران سے مدد لے لو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ حمران کے نام پہ زینیا کے چہرے پر عجیب سا رنگ آیا۔ نہیں، میں کر لوں گی، اس کو کیا تنگ کرنا، وہ زبردستی مسکرائی۔ حمران کی کل والی بات پہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہاں کس طرح کہے۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس لیے صبح ان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ حمران، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو تم زینیا کی اسائنمنٹ بنانے میں مدد کر دو۔ سیڑھیاں اترتے حمران کو دیکھ کر وہ بولیں، ساتھ ہی جانچتی نظروں سے حمران کو دیکھا۔ زینیا کے نام پہ اس کے تاثرات نارمل ہی رہے تھے، یعنی حمران کی طرف سے ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں فری ہوں تو کر لیتے ہیں، وہ سمرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں آمنے سامنے نیچے میز کے گرد بیٹھے تھے۔ وہ ایک نظر زینیا پر ڈالتی جس کے چہرے پر کوئی عجیب سا تاثر تھا جس سے وہ واقف تھیں، اور دوسری نظر حمران پر ڈالتی جو نارمل انداز میں زینیا کو سمجھا رہا تھا۔ بی بی جی، آپ کا فون بج رہا تھا، نورا نے سمرا کی طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا۔ زینیا نے ایک نظر فون میں مصروف پپھو پہ ڈالی اور جلدی سے پیپر پر یس لکھ کر حمران کی طرف بڑھایا۔ حمران نے وہ کاغذ پکڑا اور چونک گیا۔ یہاں کیوں بلایا ہے؟ زینیا نے برابر میں چلتے حمران سے پوچھا۔ وہ گھر پہ تھی جب اسے حمران کا میسج ملا کہ ہوٹل میں آؤ۔ یہ وہ ہوٹل تھا جہاں وہ سب گھر والے اکثر آتے رہتے تھے، انکل کے دوست کا ہوٹل تھا۔ بتاتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ زینیا نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ دونوں سیکنڈ فلور میں داخل ہوئے۔ وہ پورا ایریا خالی تھا۔ جب وہ انکل کے ساتھ آتے تھے تو تب بھی انکل کے کہنے پر وہ پورا ایریا ہوٹل والے خالی کروا دیتے تھے۔ ایک ٹیبل پر موم بتیاں جل رہی تھیں اور کھانے کی ڈشز پڑی تھیں۔ جس چیز نے اس کی توجہ کھینچی وہ دیوار پر لکھا ول یو میری می تھا۔ اس نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، اور وہ کچھ نہ بولی۔ تو میں سمجھوں انکار ہے، وہ مایوس ہوا۔ میں نے ایسا کب بولا؟ وہ جلدی سے بولی۔ لیکن تم نے ہاں بھی تو نہیں بولی، وہ افسردہ ہوا۔ مجھے قبول ہے، زمین پر نظریں گاڑے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی۔ سچ میں؟ وہ خوشی سے چلایا۔ ہاں، وہ چہرہ اوپر اٹھا کر بولی۔ یہ تمہارے لیے، کوٹ کی اندرونی جیب سے سرخ گلاب نکالتے ہوئے وہ بولا اور زینیا کو پیش کیا۔ مجھے لگا کہ تم کسی نئے طریقے سے پرپوز کرو گے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ حمران مصطفیٰ جس بھی طریقے سے کرے وہ نیا ہی ہوگا، وہ اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حمران مصطفیٰ نے آج سے پہلے کتنی لڑکیوں کو پرپوز کیا ہے؟ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ شکی انداز میں بولی۔ کسی ایک کو بھی نہیں، وہ جواباً بولا۔ اس بات پہ مجھے تھوڑا شک ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ شک نہیں کرتے، اس نے سمجھایا۔ مذاق کر رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ میں جانتا ہوں زینیا کمال شکی نہیں ہو سکتی، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ وہ جواباً مسکرائی اور دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ تمہارا پرفیوم لیا تھا میں نے، وہ اچانک سے بولی۔ او، یعنی تمہارا ارادہ تھا مجھے پرپوز کرنے کا؟ لیکن میں نے پہل کر دی، وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ ارے نہیں نہیں، تمہارا پرفیوم جو توڑا تھا تو اس لیے، وہ جلدی سے بولی۔ یعنی قرض اتار رہی تھی، وہ منہ لٹکا کر بولا۔ اس میں قرض کہاں سے آ گیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ قرض ہی ہوا نا، اس بات کا مطلب ہوا کہ تم اپنا نہیں سمجھتی، وہ خفگی سے بولا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آواز میں حیرت و استعجاب نمایاں تھا۔ معصوم اور سیدھی سادی زینیا، رشتوں میں تکلفات اچھے نہیں لگتے، رشتوں میں تو حق جتایا جاتا ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، پھر وہ پرفیوم کسی اور کو دے دوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آخر میں اسے چھیڑا۔ اب میں اتنا بھی ظالم نہیں کہ تمہارے 10-12 ہزار ضائع کر دوں، میری سالگرہ پر دے دینا، وہ جلدی سے بولا۔ مبادہ زینیا اپنے کہے پر عمل نہ کر ڈالے۔ مہربانی، وہ منہ بنا کر بولی۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو ایک ویٹر ان کی طرف بڑھا۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ ویٹر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے حیرانی ہوئی کہ اس نے حمران کو مخاطب کیوں نہیں کیا۔ واپسی پر وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی گھر گئی۔ وہ کچن میں کھڑی حمران کے لیے بریانی بنا رہی تھی اور حمران کو سوچ رہی تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اور حمران کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر حمران اسے نہ ملا تو وہ زندہ نہ رہ پائے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب سمرا کچن میں داخل ہوئیں۔ یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، تم اور ویکنڈ کے علاوہ کچن میں؟ سمرا حیرت سے ٹھوڈی پہ انگلی رکھتے ہوئے بولی، کیونکہ زینیا ایسا ہی کرتی تھی۔ اپنے ہاتھ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بنا لوں۔ اس نے بہانہ گڑا۔ کاش کہ تمہارا دل روز روز کرے، پتیلے سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے وہ بولی اور کھانے کی خوشبو سونگھی۔ زینیا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ ہائے نہیں پپھو، پھر میں پڑھوں گی کیسے؟ وہ دہی میں زیرہ مکس کرتے ہوئے بولی۔ سسرال میں یہ سبھی کام آتا ہے، کام کرنے کی عادت ڈالو گی تبھی کام کرنے کی عادت ہوگی۔ انہوں نے بڑی عورتوں والا محسوس جملہ بولا اور جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، وہ رخ پھیرتے ہوئے بولی تاکہ پپھو کچھ نہ سمجھیں۔ عمران نے کہا تھا کہ وہ خود بات کرے گا۔ سمرا کچھ نہ بولی اور ڈش میں چاول منتقل کرنے لگی۔ بہت مزے کی بریانی ہے۔ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب عمران نے پہلا چمچ لگاتے ساتھ کہا۔ مصطفیٰ شہر سے باہر تھے۔ زینیا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے الحمدللہ۔ وہ زینیا کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ لگتا نہیں ہے ویسے، اس نے زینیا کو چھیڑا۔ پپھو دیکھ رہی ہیں اپنے بیٹے کو، وہ مصنوعی حفقی سے بولی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسے چھیڑ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہوا ہے مجھے اور انہیں پتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک اونچا کہکا لگایا، لیکن پپھو کے گھرنے پہ اسے اپنے کہکے کا گلا گھونٹنا پڑا۔ خاموشی سے کھاؤ دونوں، سمرا سخت لہجے میں بولی اور وہ دونوں فوراً شریف بچے بنے۔ سمرا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ ہے یا نہیں۔